उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन इस पार्टी को तुम्हारे और मेरे ताल्लुक का कैसे इल्म हो सकता है? तालिब ने कहा। होने को सब कुछ हो सकता है, एक सिर्फ हम ही शैतान नहीं, इस दुनिया में और भी बहुत से शैतान हो सकते हैं, मिर्ज़ा इशफाक ने कहा। ओके, मैं पता करता हूँ, तालिब ने हंसते हुए कहा। जो कुछ मालूम हो इससे मुझे ज़रूर आगाह करना, मिर्ज़ा ने कहा। अच्छा, तालिब ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब वो कैप्टन शकील की तरफ बड़ी खूंखार नज़रों से देख रहा था और कैप्टन शकील वैसे ही लापरवाही और बेनियासी का मुजस्मा बना खड़ा था। उसे सतून से बांध दो, तालिब ने गरजदार आवाज़ में अपने साथियों को हुक्म दिया। कैप्टन शकील ने सोचा अब मौका है कुछ कर गुजरने का। चनाचा एक आदमी जैसे ही उसके करीब आया, कैप्टन शकील ने अपनी जगह से बिजली की सी तेज़ी से जंप किया और दूसरे लम्हे वो तालिब के सामने था। इससे पहले कि तालिब मौका की नज़ाकत को समझता, शकील ने फुर्ती से हाथ बढ़ाए और तालिब एक चक्कर खाकर उसके बाजू की गिरफ्त में आ गया। अब कैप्टन शकील तालिब की पुश्त पर था। कैप्टन शकील का एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ और दूसरा उसकी कमर में। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं तुम्हारे पास की गर्दन तोड़ दूंगा। कैप्टन शकील की आवाज़ में तलवार की सी गाड़ थी। तालिब के साथी, जो अब इस अचानक और एहसाबी झटके से संभल गए थे, दोबारा अपनी जगह बेहिस्सो हरकत होकर रह गए। तालिब कैप्टन शकील की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता, कैप्टन शकील इसकी गर्दन पर बाजू का दबाव और ज्यादा बढ़ा देता। अपने आदमियों को कहो रिवॉल्वर गिरा दें, वरना, कैप्टन शकील ने अपने बाजू को एक जोरदार झटका देते हुए कहा। गिरा दो, तालिब ने घुटी घुटी आवाज में कहा और उसके साथियों ने परेशान होकर रिवॉल्वर नीचे गिरा दिए। सब दाएं कोने में सिमट जाओ, कैप्टन शकील ने करख्त आवाज में कहा और वो दोनों दाएं कोने में सिमट गए। तालिब की आंखें गर्दन पर दबाव की वजह से बाहर को उभर रही थी। इसका चेहरा असियत की ज्यादती की वजह से बुरी तरह बिगड़ गया था। कैप्टन शकील उसे अपने साथ घसीटता हुआ आगे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। जब वो कमरे के दरमियान में पहुंचा तो तालिब ने अपने पैर जमीन पर जोर से मारा और इससे पहले कि कैप्टन शकील उसकी इस खतरनाक हरकत को समझता, एक झटके के साथ उसके कदमों तले से फर्श हट गया और वो दोनों तारीख गार में गिर गए। गिरते हुए कैप्टन शकील का सर जोर से इस खिला के कोने से टकराया और फिर तालिब की गर्दन पर कैप्टन शकील की गिरफ्त कमजोर होती चली गई। कैप्टन शकील के सर पर अच्छी खासी चोट लगी थी। उसे बस इतना याद रहा कि वो तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा है और बस, और फिर उसके जहन में तारीकी छा गई। सफदर कैप्टन शकील का इशारा बखूबी समझ चुका था। चनाचा कैप्टन शकील के हॉल से बाहर निकलने के बाद वो भी हॉल से बाहर निकलता चला गया। फिर इसकी टैक्सी कैप्टन शकील की टैक्सी के पीछे ही थी जब एक कोठी के बाहर कार में से एक आदमी उतरकर कोठी में चला गया और कैप्टन शकील की टैक्सी कार के पीछे आगे बढ़ गई। उसने वहीं रहकर कोठी की निगरानी करना मुनासिब समझा। वैसे उसे असल हालात का इल्म तो नहीं था और वो ये जानता भी था कि अभी तक इमरान ने राब्ता कायम नहीं किया, लेकिन इतना तो वो भी समझता था कि कैप्टन शकील किसी खास मकसद के लिए इन आदमियों का ताक़ुब कर रहा होगा, वरना वो वक्त ज़ाया करने वाले आदमियों में से नहीं। चनाचा उसने टैक्सी वहीं से रुखसत कर दी और ख़ुद पैदल चलता हुआ कोठी के सामने से एक बार गुजर गया। कोठी खासी वसी और अरीज थी। कोठी का फाटक बंद था। अब सफदर ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि क्या वो अंदर जाए या फिर बाहर रहकर निगरानी करे। आखिर उसने बाहर रहकर ही निगरानी करना ज़्यादा मुनासिब समझा। उसने सोचा हो सकता है कि अंदर जाना कैप्टन शकील के मुफाद में ना हो। वो टहलता हुआ आगे चल पड़ा। वहाँ ऐसी कोई जगह ना थी जहाँ वो छुपकर कोठी की निगरानी करता, इसलिए वो थोड़ी देर तक कोठी के सामने टहलता रहा। फिर उसने कोठी के अंदर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि यूं ही वो कब तक टहलता रहता, ख्वामखा अपने आप को मशकूक बना लेने वाली बात थी। चनाचा वो घूमकर कोठी की पुश्त की तरफ चला गया, फिर एक दरख्त के जरिए एक दीवार तक जा पहुंचा। चंद लम्हे बाद वो बाएं बांग से रेंग रहा था। कोठी खासी खूबसूरत और अच्छे डिज़ाइन की थी। उसकी पिछली तरफ भी एक खूबसूरत बरामदा था। इसमें 2 कमरों और हॉल के दरवाजे थे। कोठी चूँकि 2 मंजिला थी, इसलिए इसने सोचा कि बेहतर तरीका यह है कि दोनों मंजिलों के दरमियान वाली गैलरी में छुपा जाए। फिर वो रेंगता हुआ बरामदा में जा पहुंचा। दाएं कोने में सीढ़ियां नजर आईं और फिर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरमियानी गैलरी में जा पहुंचा। इस गैलरी में निचले कमरों के बड़े बड़े रोशनदान थे। उसने मुख्तलिफ रोशनदानों से झांका। एक बड़े कमरे में उसे एक तवीलुल कामत दुबला पतला सा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर शैतानियत और अय्यारी मुजस्सम होकर रह गई थी। वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। सफदर ने देखा कि अचानक हॉल का दरवाज़ा खुला। फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि कैप्टन शकील मुसल्लह आदमियों के डरके में हॉल में दाखिल हुआ।
صفدر حیران تھا کہ کیپٹن شکیل ان کے قابو کس طرح آ گیا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ جس وقت طویل القامت شخص نے کیپٹن شکیل کو گولی مار دینے کا حکم دیا، صفدر نے ریوالور سنبھال لیا۔ اس نے روشن دان ذرا سا پہلے ہی کھول کر رکھا تھا۔ پھر اس نے کیپٹن شکیل کو سچویشن پر قابو پاتے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں حیرت سی پھٹ گئی جب اچانک فرش میں خلا پیدا ہوا اور وہ دونوں اس کے اندر گر گئے۔ دوسرے لمحے فرش برابر ہو گیا۔ اب ہال میں صرف وہی دونوں مسلح آدمی رہ گئے۔ فرش کے برابر ہوتے ہی وہ دونوں پھرتی سے مڑے اور دوسرے لمحے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ صفدر تیزی سے اٹھا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا گیلری کے سرے کی طرف بھاگا۔ چند لمحے بعد وہ سیڑھیوں پر تھا۔ وہ دو تین سیڑھیاں بیک وقت پھلانگتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ وہ تیزی اس لیے کر رہا تھا کہ صاف ظاہر تھا کہ کیپٹن شکیل اور طویل القامت شخص دونوں کسی تہہ خانے میں گرے ہیں۔ اب یہ دونوں مسلح شخص یقیناً اس تہہ خانے کی طرف گئے ہوں گے۔ چنانچہ ان دونوں کے غائب ہونے سے پہلے اگر وہ نیچے پہنچ جاتا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن بے انتہا پھرتی کے باوجود بھی جب وہ نیچے پہنچا تو برآمدہ خالی تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی جلدی میں بند کرنا بھول گیا ہو۔ صفدر نے اندازہ لگایا کہ اس کمرے سے تہہ خانے کا راستہ جاتا ہوگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ کمرہ خالی تھا، اس میں کسی قسم کا فرنیچر نہیں تھا۔ صفدر کمرے کو خالی پا کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا اور اس نے چاروں طرف متجسس انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ سامنے والی دیوار پہ اسے شک ہوا اور وہ نزدیک ہو کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ سے دبا کر دیوار کو پرکھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، ایک گرجدار آواز سے کمرہ گونج اٹھا، ہینڈز اپ! ساتھ ہی رائفل کی نال اس کی کمر میں چبھنے لگی۔ صفدر نے ایک طویل سانس لے کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو زمین پر گرا کر دونوں ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ بائیں سائڈ پر ہٹ جاؤ! وہی گرجدار آواز دوبارہ گونجی اور صفدر بائیں طرف ہٹ گیا۔ اب حکم دینے والا اس کی سائڈ میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اچھا خاصا لہیم شہیم شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے رائفل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ حملہ آور نے ایک ہاتھ سے رائفل پکڑے دیکھی اور دوسرے ہاتھ سے جھک کر صفدر کا ریوالور اٹھا لیا۔ موقع بڑا اچھا تھا۔ اگر صفدر چاہتا تو حملہ آور کا مار لیا جانا کوئی زیادہ مشکل نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اسے طرح دے گیا کیونکہ وہ جلد سے جلد کیپٹن شکیل تک پہنچنا چاہتا تھا اور یہ شخص یقیناً اسے وہی لے جاتا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈال لینے کے بعد اس نے صفدر کو کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور پھر صفدر اس کے آگے آگے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی رہنمائی میں وہ برآمدے میں سے چلتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں پہنچا۔ اندر داخل ہو کر اس آدمی نے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور سامنے دیوار پر ایک دروازہ کھل گیا۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ تھا۔ اس کمرے کے کونے میں سیڑھیاں موجود تھی جو نیچے جا رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے وہ ایک ہال میں پہنچ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں صفدر پہنچنا چاہتا تھا۔ سامنے ہی فرش پر کیپٹن شکیل زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے سر سے کافی مقدار میں خون بہہ کر منجمد ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ وہ طویل القامت شخص کیپٹن کے سرہانے کھڑا اسے مانی خیز نظروں سے بغور دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، اس طویل القامت نے اچانک سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں تھیں۔ جولیا نے کیپٹن شکیل کو صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اشارے کے مطابق کیپٹن شکیل کے باہر جانے کے بعد صفدر بھی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جولیا حیران تھی کہ کیپٹن شکیل کو بیٹھے بیٹھے کیا سوچی، جبکہ انہیں سرے سے کیس کا علم ہی نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ اس معاملے پر غور کرتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اسے اب عمران پر غصہ آنا شروع ہو گیا کہ آخر اس نے اب تک رابطہ کیوں قائم نہیں کیا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی میز کے قریب کوئی شخص موجود ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک مجہول صورت نوجوان بڑی بے چارگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس سے خیال آیا کہ شاید کوئی بھکاری ہے جو موقع پا کر ہوٹل میں بھیک مانگنے کے لیے گھس آیا ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کے لباس کا خیال کر کے اسے اپنا خیال بدلنا پڑا کیونکہ لباس کافی صاف ستھرا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نوجوان کی آواز میں عاجزی نمایاں تھی، جیسے اسے امید نہ ہو کہ وہ اسے بیٹھنے دے گی۔ جولیا کو رحم آ گیا۔ بیٹھ جاؤ، جولیا نے نرم لہجے میں کہا۔ نوجوان کرسی پر یوں دم سے بیٹھا جیسے جولیا کے ارادہ بدلنے سے پہلے کرسی پر قبضہ کرنا چاہتا ہو۔ جولیا بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن کا غبار صاف ہو گیا۔ مجھے شتر نکیل آبادی کہتے ہیں، نوجوان نے قطرے چھینکنے کے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ شتر نکیل آبادی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ اردو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ان الفاظ سے وہ پوری طرح محسوس ہوئی۔
جولیا کو مسکراتے دیکھ کر نوجوان اور چیم کیا۔ مجھے صوفیہ کہتے ہیں۔ جولیا نے نہ جانے کیوں اپنا اصل نام بتانے سے گریز کیا۔ صوفیہ؟ تو کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ جولیا کو اس سوال نے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جی ہاں، صوفیہ یعنی صوفی کی بیوی۔ نوجوان نے وضاحت کی تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں مسٹر شتر نکیل آبادی، میں شادی شدہ نہیں ہوں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے غلط فہمی ہوئی، نوجوان نے کہا۔ کیا آپ شاعر ہیں؟ جولیا نے اس میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ شاعر نہیں، لیکن آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ نوجوان نے حیرت سے کہا۔ آپ کے نام کی وجہ سے، جولیا نے کہا۔ نام سے؟ لیکن میرے نام میں تو کوئی قافیہ ردیف موجود نہیں، نوجوان نے کہا۔ تو پھر شتر نکیل آبادی کیا ہوا؟ جولیا باقاعدہ بحث کے موڈ میں آ گئی۔ نکیل آبادی اس جگہ کا نام ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا، اور شتر میرا نام ہے، نوجوان نے کہا۔ اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جولیا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شتر بے مہار، نوجوان نے بغیر کسی تکلف کے جواب دیا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ نوجوان نے جولیا کو اس طرح ہنستے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ کیا میں کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ نوجوان نے جھنجھلا کر کہا۔ کمال ہے، یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا تھا؟ جولیا نے ہنسی پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ کمال ہے، ہمارے تو سیدھے سادے نام آپ کے لیے لطیفہ بن گئے، اور آپ کا نام جو صوفہ ہے وہ لطیفہ نہیں، نوجوان نے باقاعدہ طور پر منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ صوفہ نہیں مسٹر شتر نکیل آبادی، صوفیہ، نوجوان کی بات کا برا منانے بغیر اس نے کہا۔ اچھا چلو، صوفیہ ہی صحیح، اور ایک مثال دوں، ڈاگ ہیمیر شولڈ یعنی ہتھوڑے جیسے کاندھوں والا کتا، اب بتائیں یہ نام ہے؟ نوجوان باقاعدہ دلیل بازی پر اتر آیا۔ آپ غلط سمجھے مسٹر، یہ لفظ اس طرح نہیں، اب جولیا سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اچھا چلو یہ بھی غلط صحیح، اور سنو جیسے X2، نوجوان نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، اور جولیا کو X2 کا لفظ سن کر ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ جولیا کے حواس ابھی تک قابو میں نہیں آئے تھے۔ دراصل اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاگل سا نوجوان X2 کا نام یوں اچانک لے لے گا۔ تم، اور نام سنو جیسے رانا طہور علی صندوقی، اب بتاؤ صندوقی کا کیا مطلب ہے؟ اور سنو جیسے پرنس آف ڈھم، اب بتاؤ یہ ڈھم کیا بلا ہے؟ نوجوان اپنی دھن میں کہتا چلا گیا۔ جولیا پر اب گہری سنجیدگی چھا چکی تھی۔ وہ بڑی کینہ توس نظروں سے نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جیسے اب وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارے تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں تم میں عرب خون تو شامل نہیں کہ شتر کو دیکھ کر کھانے کا ارادہ کر لیا؟ نوجوان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اپنا اصل نام بتاؤ۔ جولیا کے لہجے میں تلوار کی سی گاڑ تھی، اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ شوتر، ارے بتاتا ہوں، نوجوان نے جولیا کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ جولیا اچانک بر سے چھوٹا ریوالور نکال لیا تھا۔ مجھے علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں، نوجوان نے کہا، اور جولیا نے یوں طویل سانس لیا جیسے اس کے سر سے کوئی بلا ٹل گئی ہو۔ اس نے ریوالور جلدی سے واپس اپنے پرس میں رکھ لیا۔ تم نے نام غلط کیوں بتایا تھا؟ اچانک جولیا کو غصہ آ گیا۔ تم نے بھی تو مجھے غلط بتایا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا نام بتایا؟ صوفہ، سپرنگوں والا صوفہ، لا حول ولا قوت۔ اچانک عمران نے اپنے گالوں پر چانٹے مارنے شروع کر دیے، جیسے چانٹے مارنے سے اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہو۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ حیرت سے عمران کی یہ حرکت دیکھنے لگے۔ جولیا بوکھلا گئی۔ چلو اوپر کمرے میں چلو، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ کیا اغوا بالجبر کا ارادہ ہے؟ محترمہ بھی تو میری مسیح بھی نہیں بھیگی۔ عمران کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، اور جولیا بری طرح چھم گئی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوچا، وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی لفٹ کی طرف چل دی۔ عمران بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر جولیا پھٹ پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آتی یوں پبلک میں مجھے ذلیل و رسوا کرتے ہوئے؟ جولیا نے غصے لے لہجے میں کہا۔ آتی ہے، عمران نے بکھلاتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ عمران اب بھی خاموش بیٹھا تھا، جیسے وہ بولنا جانتا ہی نہ ہو۔ جولیا نے پانی کا ایک گلاس پیا، پھر عمران کے مقابل والے صوفے میں بیٹھ گئی۔ تم نے اب تک ہم سے رابطہ قائم کیوں نہیں کیا؟ جولیا نے بڑی نرم آواز میں پوچھا۔ ہم سے؟ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر چونک پڑا۔ ارے ہاں، دو ہنسوں کا جوڑا کہاں ہے؟
مجھے معلوم نہیں، اتنا مجھے علم ہے کہ کیپٹن شکیل نے اچانک صفدر کو اشارہ کیا، پھر دونوں آگے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ تمہیں کچھ نہیں بتلایا؟ عمران اب سنجیدہ تھا۔ نہیں، جولیا نے مختصر سا جواب دیا۔ عمران سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے گہری خاموشی رہی، پھر عمران نے طویل سانس لی اور جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر جولیا کو دے دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر ہے، تم ابھی یہیں رہو، جس وقت بھی یہ دونوں واپس آئے ایک مخصوص فریکوینسی پر مجھے اطلاع دے دینا، میں تمہارا منتظر رہوں گا، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ لیکن چکر کیا ہے؟ جولیا نے ٹرانسمیٹر لیتے ہوئے کہا۔ قسمت کے چکر ہیں اور ہم تو ہیں ہی صدا کے گھن چکر، سمجھی؟ عمران دوبارہ پٹری سے اتر آیا۔ جولیا سمجھ گئی کہ وہ ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک عمران نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ معلوم نہیں کر سکتی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ خواہ دماغ کھپانے سے کیا فائدہ؟ عمران چند منٹ خاموش رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، جس وقت یہ دونوں آئیں مجھے رپورٹ ضرور دینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی اور پھر اٹھ کر دروازے کو بند کر دیا۔ کون ہے یہ؟ دراز قد نے حیرت سے پوچھا۔ سر، یہ آدمی، وہ آدمی جو صفدر کو کور کیے کھڑا تھا، ابھی اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ اچانک صفدر نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا، کیونکہ اب وہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیپٹن شکیل کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جتنی بھی دیر ہوئی اتنا ہی کیپٹن شکیل کی حالت خطرناک ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہی جھٹکے سے رائفل صفدر کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ صفدر رائفل لے کر پھرتی سے مڑا، لیکن دوسرے لمحے دراز قامت کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی صفدر کے کان کے قریب سے گزرتی ہوئی پیچھے آدمی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ صفدر پر کسی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ دراز قد آدمی دوسری گولی چلاتا، صفدر نے رائفل اس پر دے ماری، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ رائفل سے گولی چلاتا۔ اس کی رائفل پڑنے سے دراز قامت کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر ایک طرف جا گرا۔ دراز قامت نے ریوالور کی طرف تیزی سے جمپ لگایا، لیکن صفدر اچھل کر اس پر جا پڑا۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ دراز قامت نے پھرتی سے مڑ کر بچنا چاہا، لیکن صفدر بھلا کب اسے موقع دینے کا روادار تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کی گردن پر مارا، لیکن پھر صفدر او کی آواز نکالتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ دراز قامت نے اس کے پیٹ پر پورے زور سے گھٹنا مار دیا تھا۔ صفدر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنتیں باہر آ گئی۔ درد کی ایک شدید لہر تھی جو اس کے جسم میں رواں دواں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے پیٹ پر ایک اور لات لگی۔ صفدر کا جسم جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ اچانک اسے کیپٹن شکیل کا خیال آیا۔ کیپٹن شکیل کا تصور آتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے چھٹنے لگے ہوں۔ اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو پروئے کار لاتے ہوئے کروٹ لی، پھر اس کی یہی کروٹ اسے تیسری لات کھانے سے بچا گئی۔ اس نے اچھل کر دراز قامت کی ٹانگ پکڑی۔ دراز قامت اپنے ہی زور سے نیچے آ گرا۔ دراز قامت کا سر فرش سے پورے زور سے ٹکرا کر رہ گیا اور ایک وہ جھٹکے کھا کر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ شدید چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ صفدر تیزی سے اٹھا اور اس نے سر کو دوبارہ جھٹکا۔ اب وہ پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا۔ قدرت نے اس کی مدد کی، ورنہ دراز قد کافی پھرتیلا اور طاقتور ثابت ہوا تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا جس کے سر سے ابھی تک خون نکل رہا تھا۔ اس نے دراز قامت کا ریوالور اٹھایا۔ اس کے پیٹ پر ابھی شدید درد تھا، لیکن کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر اسے اپنا درد بھول گیا۔ اس نے بد وقت کیپٹن شکیل کو اپنی کمر پر لادا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گیلری سنسان تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا گیلری کے پار کرنے لگا۔ ایک موڑ پر جیسے ہی مڑا، اسے سامنے ایک آدمی رائفل ہاتھ میں کھڑا نظر لے آیا۔ صفدر کی طرف اس کی پشت تھی۔ صفدر جانتا تھا کہ اس شخص کو قابو کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، جبکہ بے ہوش شکیل بھی اس کے کاندھے پر لدا ہوا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے شکیل کو فرش پر لیٹا دیا اور پھر ریوالور ہاتھ میں لے کر بڑی آہستگی سے اس آدمی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے قدموں کی چاپ بالکل نہ ابھرنے دی، لیکن ابھی 2-3 فٹ دور تھا کہ اچانک وہ شخص مڑا اور پھر صفدر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ صفدر نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر بڑے پر اسرار انداز میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ ایک نفسیاتی طریقہ تھا جسے صفدر نے بڑی کامیابی سے استعمال کیا۔ اب صفدر اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت وہ شخص بھی ہوش میں آ گیا، لیکن اب وقت بالکل نکل چکا تھا۔ صفدر اچھل کر اس سے لپٹ گیا۔ صفدر کا ہاتھ اس کے منہ پر تھا کہ اچانک حملے سے رائفل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اپنا منہ چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن صفدر کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ چنانچہ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صفدر نے اسے گھسیٹ کر ایک سائڈ پر ڈالا اور وہاں سے چل پڑا،
لیکن موڑ پر پہنچ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ کیپٹن شکیل وہاں سے غائب تھا۔ بے ہوش شکیل کہاں جا سکتا ہے؟ صفدر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیپٹن شکیل کو کہاں سے ڈھونڈے۔ اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا کہ جس کسی نے بھی بے ہوش شکیل کو اٹھایا ہوگا وہ ضرور اس کی موجودگی سے بھی واقف ہوگا۔ وہ پھرتی سے واپس مڑا، پھر اسے جیسے ہوش آ گیا۔ اپنے آپ پر اسے ہنسی بھی آئی کیونکہ جلدی کی وجہ سے اور کچھ غلط فہمی کی بنا پر وہ گیلری کی دوسری سائڈ پر مڑ گیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل دوسری سائڈ پر پڑا تھا۔ اس نے پھرتی سے اسے اٹھایا، پھر وہ سامنے کے رخ جانے کی بجائے عمارت کے عقب کی طرف چل دیا۔ بے ہوش شکیل سمیت پچھلی دیوار کودنا ناممکن تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن باہر نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سخت مشکل میں پھنس چکا تھا۔ ادھر لمحہ بلمحہ کیپٹن شکیل کی حالت خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ذہن بالکل معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ آخر اسے ایک صورت نظر آ گئی۔ ایک سائڈ پر لکڑی کے بڑے خالی گملے پڑے تھے۔ ان گملوں میں پام کے پودے لگائے جاتے تھے۔ قدرت نے اس کی مدد کرنی تھی، اسے وہ گملے مل گئے۔ اس نے کیپٹن شکیل کو نیچے لٹا کر بڑی تیزی سے وہ گملے اٹھا کر انہیں دیوار کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بآسانی ان پر کھڑے ہو کر کیپٹن شکیل کو دیوار پر لٹا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کیپٹن شکیل کو دیوار پر لٹا کر وہ خود بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ اب مسئلہ تھا دوسری طرف اترنے کا، اور تو کوئی صورت اسے نظر نہ آئی۔ اس نے کیپٹن شکیل کو بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کی دوسری طرف لٹکا دیا، کافی نیچے جا کر چھوڑ دیا۔ بے ہوش کیپٹن شکیل ہلکی سی آواز سے نیچے جا پڑا، پھر وہ خود بھی نیچے کود گیا۔ اسی لمحے ساری کوٹھی جگمگا اٹھی۔ شاید دراز کا مت ہوش میں آ چکا تھا، لیکن صفدر اب بچ نکلا تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی تاکہ جلد سے جلد اس ماحول سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، اور پھر چند سڑکیں عبور کرنے کے بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس نے ٹیکسی کو روکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ٹیکسی ایک چیخ کے ساتھ رک گئی۔ صفدر نے ٹیکسی ڈرائیور کو جلد سے جلد کسی سرجن کے پاس پہنچانے کے لیے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے اسے جلد سے جلد ایک مقامی ہسپتال میں چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کو صفدر نے بتایا کہ یہ میرا دوست ہے، اچانک چھت سے گر جانے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ امید ہے کہ آپ کا دوست بچ جائے گا۔ کچھ دیر تو ہو چکی تھی، لیکن معاملہ ابھی نا امیدی تک نہیں پہنچا۔ صفدر کو اطمینان ہوا۔ اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے جولیا کو فون کر کے تمام پوزیشن کوڈ ورڈ میں بتا دی۔ جوزف کی رپورٹ سے عمران کو جنگل میں مجرموں کی خفیہ اڈے کے متعلق کافی معلومات حاصل ہو گئیں۔ جولیا صفدر کی رپورٹ تفصیل سے عمران کو ٹرانسمیٹر پر بتا دی۔ صفدر کی رپورٹ میں بھی 10 کروڑ میں 2 شیطانوں کا حوالہ آیا تھا، اور افضل نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ دوسری طرف جوزف نے کچھ شیطانوں کے متعلق ذکر کیا تھا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل نادانستگی میں مجرموں سے ٹکرا گئے ہیں۔ کیپٹن شکیل کی حالت اب بہت بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اب ہسپتال سے واپس ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح ان کے خفیہ اڈے میں پہنچ جائے تو مجرموں کے مقصد کا علم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے براہ راست اقدام کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر جولیا کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ ہیلو عمران اسپیکنگ اوور، عمران نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یس جولیا، دس اٹینڈ یو اوور۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب جولیا؟ کیا تم نے اپنا نام تبدیل کر دیا؟ عمران نے تعجب بھری آواز میں سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ اوور، جولیا کے حیرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ یعنی جولیانا فٹس واٹر کی بجائے جولیا دس اینڈ؟ اوور، عمران جواب دیا، اور جولیا ہنس پڑی۔ عمران مطلب بیان کرو، جولیا نے کہا۔ اگر میں نے مطلب بیان کر دیا تو تم ٹرانسمیٹر اٹھا کر فرش پر دے مارو گی۔ اوور، عمران نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ، خواہ تنگ کرنے کا فائدہ۔ اوور، جولیا کو غصہ آ گیا۔ اچھا غصہ نہ کرو مس جولیانا فٹس واٹر، ویسے یہ فٹس واٹر بھی عجیب چغت نام ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آدمی سوڈا واٹر پی رہا ہو۔ اوور، عمران نے کہا۔ میں ٹرانسمیٹر بند کر رہی ہوں۔ اوور، جولیا نے شدید غصے میں کہا۔ ارے سنو تو، اچھا بھائی کام کی بات سنو، صفدر کو کہہ دو کہ 1 گھنٹے بعد میک اپ میں بیمار ریوالور کے مجھے شیری چوک میں ملے۔ اب تو خوش ہو گئی؟ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اسے علم تھا کہ اگر ٹرانسمیٹر فوری بند نہ کیا تو جولیا سوالات پوچھ کر ناک میں دم کر دے گی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال دیا۔ جوزف دی گریٹ، عمران نے بلند آواز میں کہا تو چند لمحے بعد جوزف حاضر تھا۔
यस बॉस, मेरी लायक कोई खिदमत। जोसेफ ने अटेंशन होकर कहा। जी, खुश कर दिया तुम्हारी सआदतमंदी ने। अगर शराब ना पिए तो आदमी खरा है। इमरान ने खुश होकर चहकते हुए कहा। बॉस, मुझे शराब से मना ना किया करो, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा करो, तैयार होकर आओ, ज़रा हमने जंगल की सैर को जाना है। इमरान ने बड़ी लापरवाही से कहा। क्या फिर शेर से कुश्ती लड़ने का इरादा है बॉस? जोसेफ ने बानीखेज़ अंदाज में सवाल किया। हाँ, अब की बार तुम्हारा दंगल कराऊंगा, इमरान ने कहा। मैं तैयार हूँ बॉस, शेर मेरे सामने क्या चीज़ है, जोसेफ ने कहा। मैं तो गीदड़ से भी नहीं डरता, इमरान ने फिक्रा मुकम्मल कर दिया। ही, जोसेफ का जोरदार कहका बुलंद हुआ। अच्छा, अब हंसी मस्कूक, जाकर तैयार हो जाओ 2 मिनट में, इमरान ने संजीदगी से कहा और जोसेफ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों जीप में बैठे हुए शीरी चौक की तरफ जा रहे थे। जीप इमरान चला रहा था और दूर से उसने सफदर को पहचान लिया। वो एक स्टॉल पर खड़ा अखबार पढ़ रहा था कि उसने अपनी तरफ से कॉफ़ी कामयाब मेकअप किया हुआ था, लेकिन इमरान की नज़रों से भला कैसे छुप सकता था। इमरान जीप से उसके करीब जाकर रोक दी। जोसेफ, ज़रा इस आदमी को बुलाओ जो अखबार पढ़ रहा है, इमरान ने जोसेफ से कहा। जोसेफ फुर्ती से नीचे उतर गया। वैसे जोसेफ ने सफदर को हरगिज़ नहीं पहचाना था। मिस्टर, जोसेफ करख्त आवाज़ में सफदर से मुखातिब हुआ। क्या है? सफदर झटके से मुड़ा, फिर वो जोसेफ को पहचान किया। आपको बॉस बुला रहे हैं, जोसेफ ने उसी लहजे में कहा। ये कौन सी चिड़िया का नाम है मिस्टर जोसेफ? सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हैं, तुम मेरा नाम भी जानते हो और फिर बॉस को चिड़िया भी कह रहे हो? जोसेफ इस तरह हैरत से उसे देख रहा था जैसे उसे सफदर की दिमाग की सेहत पर शक हो रहा हो। मुझे सफदर कहते हैं, सफदर ने अपना तारुफ करा दिया। ओहो, अच्छा तो ये बात है। जोसेफ ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर दोनों इमरान के पास पहुंच गए। बैठ जाओ, इमरान ने कहा। फिर दोनों जीप में सवार हो गए। जीप दोबारा मुख्तलिफ सड़कों पर तेज़ी से दौड़ने लगी। इमरान साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? सफदर से आखिर रवाना किया। जंगल की सैर करने, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। सैर करने, और वो भी जंगल में? सफदर ने हैरत से बोला। तुम्हें कोई एतराज़? इमरान ने पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं, जंगल ही में क्या, मैं तो चांद पर भी जा सकता हूँ, सफदर ने हंसते हुए कहा। नहीं, फ़िलहाल सिर्फ जंगल ही का प्रोग्राम है, इमरान ने कहा। फिर उनकी जीप जंगल में दौड़ने लगी। सफदर, इमरान ने संजीदगी से कहा। जी। सफदर ने भी इमरान को संजीदा देखकर संजीदगी इख्तियार कर ली। फिर उसने सफदर को जंगल में मौजूद अड्डे के मुतालिक बताया। मैंने अब ये सोचा है कि मुजरिमों का मकसद मालूम करने के लिए बराह रास्त इक़दाम किया जाए, इसलिए अब हम जा रहे हैं। हमारा मकसद किसी न किसी तरह उनके अड्डे में दाखिल होना है, चाहे कैद पर ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, सफदर ने जवाब दिया। इस दौरान जेब से इस इलाके में जीप पहुंच चुकी थी जो ख़तरनाक था। इमरान ने जीप रोकने की बजाय आगे लेता चला गया। जोसेफ, तुम जगह के मुतालिक बताओ जहां अड्डे का दरवाज़ा है, इमरान ने जोसेफ से कहा। बॉस, आगे जाकर बाएं हाथ मुड़ जाओ, जोसेफ ने रास्ता बताना शुरू कर दिया। फिर उनकी जीप इस दरख्त के करीब जाकर रुक गई। क्या बाहर निकला जाए? सफदर ने पूछा। हरगिज़ नहीं, वरना वो हम पर मखसूस हथियार चला देंगे, इमरान ने जवाब दिया। चंद ही मिनट बाद अचानक इमरान की कनपट्टी से राइफल की नाल आ लगी। इधर जोसेफ के साथ यही हशर हुआ। ये आदमी जीप की पीछे से आए थे और तादाद में 6 थे। Like, comment, share, press the bell icon